बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फरसाना ख़ान आपके साथ सोशियोलॉजी ADP प्रोग्राम 2 के साथ। कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था आपका फंक्शंस ऑफ रिसर्च, तहकीक के फ़ज़ाइल। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, स्टेजेस ऑफ सोशल रिसर्च, यानी माशरती तहकीक के मराहिल। आपकी बुक में भी दिए गए हैं, ठीक है, आप स्लाइड पर ये शो हो रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें आपके 7 स्टेप दिए गए हैं। ये भी आपको पता है कि जब हम मुख्तलिफ़ किताबों से या मुख्तलिफ़ ज़रियों से हम जो मालूमात इकट्ठी करते हैं उसमें कुछ लफ्ज़ों का जो है वो फ़र्क आता है, लेकिन मीनिंग्स या उसके अंदर जो मटीरियल होता है वो सेम होता है। अब माशरती तहकीक के मराहिल में हम सबसे पहले जो है वो रिसर्च को डिफ़ाइन करने का यहाँ लिखा हुआ है। हमने रिसर्च किसको कहते हैं, किस ज़बान का लफ्ज़ है, इससे क्या मुराद लेते हैं, ये हमने बहुत डिटेल से हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमें ये भी पता है कि तहकीक के दौरान बहुत से मसाइल जो है वो हमें सामने आते हैं। जैसे हमने मुहक्किक के हवाले से भी बात की थी कि मुहक्किक की अपनी सोच, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, उसका अपना किरदार, उसकी जो किसी चीज़ से नफ़रत या किसी चीज़ से मोहब्बत, ये सब जिस तरह से एक इंसान के अंदर ये तमाम चीज़ें नेचुरली मौजूद होती हैं, तो ये चीज़ें उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले कर रहे हैं मसले का इंतखाब है कि जिस मौजू पर हमने तहकीक करनी हो उसका इंतखाब ज़रूरी है। हम 3 किस्म की तहकीक करते हैं, अशकाली या तोज़ी, जो किसी मसले पर की जाती है, ठीक है। आपकी बुक में भी ये बहुत डिटेल से दिया गया है। इसको इंशाल्लाह इस टॉपिक के ख़त्म करने के बाद हम करेंगे। बयानी या तशख़ीसी तहकीक, जो किसी हालत पर की जाती है, यानी कि बयान किया जाता है उसको। तजर्बाती तहकीक, जो मफरूज़ों को टेस्ट करने में इस्तेमाल होती है। तजर्बाती जैसे लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि जो तजर्बे का, यानी कि जो मफरूज़ा मौजूद है उसको हम टेस्ट करेंगे। हमारे इर्द गिर्द बहुत से मसाइल हैं, हम माशरती मसाइल से दो चार हैं। कोई माशरा आपके जो है वो मसाइल के बग़ैर नहीं हो सकता, या ऐसा कोई माशरा दुनिया में नहीं है जिसमें मसाइल ना हों। इन मसाइल में से किसी मसले को तहकीक के लिए मुंतखब कर लेते हैं। मसलन पाकिस्तानी माशरे के चंद मसाइल हस्ब ज़ैल हैं। पहला है नाखानगी, बेरोज़गारी, अफरात आबादी, मकानों की किल्लत, जराइम, फ़ी एकड़ पैदावार में कमी, तलबा का कसीर तादाद में इम्तहानों में फ़ेल होना, ठीक है, गलत तरीके से ज़िंदगी को गुजारना, या वो तरीक़ाकार जो इस्लाम ने और माशरे ने हमारे लिए जायज़ करार दिया है, जैसे शादी का निज़ाम, इसके अलावा किसी और तरीके या और हवाले से ज़िंदगी गुजारना, तलाक, धड़ेबंदी, फ़िरका परस्ती, सूबाई असबियत वग़ैरह। ये वो मसाइल हैं। अगर आप को अपने पिछले लेक्चर्स याद हैं तो उन लेक्चर्स में हमने ये तमाम मसाइल, तमाम जो सोशल प्रॉब्लम्स थे वो हमने बहुत डिटेल से चैप्टर वाइज हमने किए थे। ना सिर्फ हमने उनकी डेफिनेशंस की थी या उनके बारे में इंट्रोडक्टरी जो है वो लेक्चर्स दिए थे, बल्कि उसके जो रीज़न्स थी, उसके जो स्टेप्स थे उनको ख़त्म करने के लिए, या उसकी जो मतलब कि किस वजह से बढ़ रहे हैं, किस वजह से वो कम हम उनको कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी, ठीक है, कि ये सोशल प्रॉब्लम से आप बहुत अच्छे तरीके से आप आगाह हैं। किसी मसले को मुंतखब करके इस पर तहकीक का अमल शुरू किया जा सकता है, लेकिन ये अशकाली या तोज़ी तहकीक होगी। अगर किसी माशरती हालत पर तहकीक करनी हो तो हम उसको बयानी तहकीक कहेंगे। माशरती हालत के बारे में हम जो है वो बात करते हैं, जबकि तो उसको हम क्या कहेंगे, बयानी तहकीक कहेंगे। माशरे की चंद हालतें हस्ब ज़ैल हैं
کہ اب یہ آپ کو میں اسی لیے ڈیٹیل سے میں یہ کروا رہی ہوں کہ جب ہم نے سوشل پرابلمس کیے تھے تو ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کو جو ہے وہ کر لیا تھا کہ ہمارے یہاں کون کون سے بڑے پرابلمس موجود ہیں جو بہت سارے اور جو ہے وہ چیزوں کو جنم دیتے ہیں، جرائم کو جنم دیتے ہیں، بے راہ روی کو جنم دیتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ جو مسائل ہیں ان میں اضافہ کرتے ہیں یا ان کی ریزنز بنتے ہیں۔ نمبر 1 یہاں پہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے پیشوں کے اثرات افراد کے کردار پر، کہ اب دیکھیں کہ ہر بات جو ہے وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں اور واقعی پڑھ بھی چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم سوشیالوجی کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کا مطلب ہے معاشرے کو پڑھتے ہیں۔ معاشرے کو پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم گروپس کو پڑھتے ہیں، افراد کو پڑھتے ہیں، ان کے مسائل کو پڑھتے ہیں، تو پھر یہ سارا جو ہے وہ سوشیالوجی ہو گیا۔ تو پیشوں کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جس قسم کے پیشے سے ہم وابستہ ہوتے ہیں اسی قسم کا ہمارا جو ہے وہ کردار ہو جاتا ہے، ہماری شخصیت اسی طرح سے بن جاتی ہے۔ ہم ایون کہ بہت سارے لوگ موجود ہوں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، دیکھنے میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون ورکنگ ویمن ہے اور کون نان ورکنگ ویمن ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں مزے کی بات یہ کہ ہمیں پیشوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے، کون جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں ہے، یا پھر اسی طرح سے کون ٹیچر ہے، کون ڈاکٹر ہے، کون جو ہے وہ کسی کمپنی میں اگر کوئی جاب کر رہی ہے یا کر رہا ہے، کہ جو پیشہ جس قسم کی جگہ پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کردار، ہماری سوچ، ہمارا انداز، ہمارا کام کرنے کا طریقہ کار، سب کچھ اسی حساب سے جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یا وہ ہمارے کردار میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا ذہن، ہمارے رویے، ہماری سوچ، یہ سب چیزیں پھر ہم پر نظر آتی ہیں۔ دوسرا ہے آپ کا پیشوں کا تعلق معاشرتی تغیر سے، کہ معاشرتی جو چینج ہمارے ہاں آتے ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، جو حالات ہمارے چینج ہوتے ہیں، اس کا بھی تعلق پیشوں سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ 3rd نمبر پر ہے تعلیم اور معاشرتی تغیر کا تعلق، کہ تعلیم ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایسا ٹول ہے کہ جو نہ صرف ایک فرد کو چینج کرتی ہے بلکہ نسلوں کو چینج کرتی ہے، معاشروں کو چینج کرتی ہے، ملکوں کو چینج کرتی ہے، ان کی تقدیر کو چینج کرتی ہے۔ اور مطلب کہ اگر آپ سب کچھ جو ہے وہ بہتر دیکھنا چاہتے ہیں یا اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم تعلیم پر فوکس کرتے ہیں، اور تعلیم سے ہم جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ چینج لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر معاشرتی تغیر یہ ہے کہ جب تعلیم ہوگی، لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، ان کی سوچ میں تبدیلی آئے گی، ان کے کردار میں تبدیلی آئے گی، ان کے رویوں میں تبدیلی آئے گی، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ معاشرتی جو ہے وہ تغیر بھی واقع ہوگا۔ نمبر 4 ہے ملازمت پیشہ خواتین آزاد طبقے سے ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک مفروضہ ہے یا یہ ایک سوچ ہے یا ایک تحقیق ہے، اس کو ہم تینوں جگہ پر فٹ کر کے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ملازمت پیشہ خواتین آزاد طبقے سے ہوتی ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے تو ہم اس کے لیے کہہ سکتے تھے کہ ہاں آزاد طبقے سے ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت کم خواتین جو ہیں وہ جاب کرتی تھی، بہت کم گھرانوں سے جو ہے وہ ان کو پرمیشن ملتی تھی۔ لیکن اب اگر ہم اس کو تحقیق کریں تو ہم یہ کہنے کے قابل ہو جائیں گے یا ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اب زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں اور ایسے طبقوں سے تعلق رکھتی ہیں جن میں اویئرنیس ہے، جو تعلیم یافتہ ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ ملک کی ترقی میں یا معاشروں کی ترقی میں یا نسلوں کی ترقی میں خواتین کا کردار بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہے جس طرح مردوں کا کردار ہے۔
اب ہر گھر سے تقریباً خواتین جو ہے وہ کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں، تاکہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو بزی رکھ سکیں، اپنے آپ کو بہتر زندگی ایک دے سکیں، اپنے خاندان کو دے سکیں، اپنے بچوں کو دے سکیں، بلکہ معاشرے کے لیے بھی وہ بڑی کارآمد رکن ہوتی ہیں۔ ملک کے لیے، ملک کی ترقی میں ان کا ایک حصہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب تو بلکہ مڈل کلاس کے بجائے اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسی ہماری کلاس موجود ہے کہ جو ہماری زندگیوں کو زیادہ آسان بنا رہی ہوتی ہے، زیادہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، جن کو ہم کہ کام والیاں کہہ کے بولتے ہیں یا اپنے ہیلپرز کہہ کے بولتے ہیں، یا جس طریقے سے بھی جہاں پہ بھی وہ کام کر رہی ہیں، گھروں میں کام کر رہی ہیں، تو ہر جگہ پر یعنی کہ ایک معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ صرف مرد ہی گھروں سے نہیں نکلتے۔ کچھ سال پہلے صرف ایک مرد پر ذمہ داریاں ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو چلائیں گے اور اپنے بچوں کی تمام قسم کی ضروریات پوری کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، تقریباً ہر گھر سے جو ہے وہ خواتین بھی جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ اچھا جی، یہ معاشرے کی حالتیں ہیں، اس لیے میں ان کو ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کر رہی ہوں۔ ناخواندگی بے روزگاری پیدا کرتی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، ہم تعلیم نہیں حاصل کریں گے، ہم اپنی زندگی کو علم کے زیور سے آراستہ نہیں کریں گے تو ہمیں اچھی جابس نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اور جب اچھی جابس نہیں ملیں گی اور اگر ایسی ہم کام کر کے گزارا کریں گے کہ بس ہماری 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی کے میں کوئی بہتری نہیں آئے گی، کوئی اس میں چینج نہیں آ رہا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بے روزگاری زیادہ ہوتی جائے گی۔ ایک تو کہ افراد میں خود ہی ایک جو ہے وہ سستی کا ایلیمنٹ پیدا ہو جاتا ہے، یا ایک ایسا رویہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے کہ اچھا کیا فائدہ کام کرنے کا، ہمیں کون سا اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی، مطلب ایک کاہلی سستی ایک لوگوں میں جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ پھر دوسرا اگر ہم اس کو اس اسپیکٹ سے دیکھیں کہ جب لوگ ناخواندہ ہوں گے تو کہیں پہ بھی ان کو ان کی کیونکہ کوالیفیکیشن تو ہے نہیں، ان کے پاس کوئی سکلز تو ہیں نہیں کہ ان کو کسی کمپنی میں کسی ادارے میں اکوموڈیٹ کیا جا سکے، تو اس طرح سے بھی ناخواندگی سے بے روزگاری بڑھتی ہے۔ ناخواندگی معاشرتی تغیر میں حائل ہوتی ہے کہ ناخواندہ افراد جو ہے وہ تبدیلیوں کو بہت تیزی سے جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، یا معاشرے میں آنے والی جو اچھی چیزیں بھی ہیں ان کو قبول نہیں کرتے۔ نمبر 7 پہ ہے حادثات کا شکار ہونے والے اکثر افراد عدم ذہنی توازن کا شکار ہوتے ہیں، کہ حادثات کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اکثر جو ہے وہ ذہنی توازن اپنا قائم نہیں رکھ پاتے۔ اور پھر جس طرح سے ہم نے جب سوشل پرابلمس پڑھے تھے تو ہم نے اس میں یہ ایک پوائنٹ پڑھا تھا کہ جرم اور تنگ و تاریک مکانات یا علاقے جو ہیں وہ جرائم کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی صحت مند قسم کی، یا ان لوگوں کی اپروچ وہاں تک نہیں ہوتی، اور اس طریقے سے جو ہے اور وہاں پہ چھپنے کے یا اپنے آپ کو دوسروں سے محفوظ رکھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر جرائم کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ معاشرتی برائیاں اور تنگ و تاریک گلی کوچے، کہ معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، کہ جہاں پر تنگ و تاریک گلی کوچے ہیں، معاشرتی کہ جہاں پہ تنگ و تاریک گلی کوچے ہیں، تنگ و تاریک جو ہیں وہ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر جرائم پیشہ افراد یا اس قسم کے گروپس جو ہیں وہ آسانی سے اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا سکتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ان جرائم کو پروموٹ کرتی ہیں۔ ان معاشرتی حالات میں سے کسی حالت کو منتخب کر لیا جاتا ہے جو ہماری تحقیق کا موضوع بنتی ہے، کہ ہم نے جو تحقیق کرنی ہوتی ہے اس معاشرتی حالت میں کسی ایک چیز کو ہم منتخب کر لیتے ہیں۔ تیسری قسم کی تحقیق مفروضوں کو ٹیسٹ کرنے کی ہے۔ کسی بھی موضوع پر مفروضے بنا کر انہیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ مفروضے کا انتخاب بھی اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح سے ہم
جو ہے وہ حالت کا انتخاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً چند مفروضے یہ ہیں کہ جتنا دماغی تفکر بڑھتا ہے جسمانی کمزوری پیدا ہوتی ہے، کہ ویسے تو ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ جسمانی کمزوری جو ہے وہ کھانے پینے سے جو ہے وہ بڑھتی ہے، تو جتنا ہم اپنے دماغ کو بھی استعمال کرتے ہیں اتنا ہماری جو ہے وہ جسمانی کمزوری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آوارہ لوگوں کی صحبت بچوں میں آوارگی پیدا کرتی ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ صحبت جو ہے جس کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں نہ ہوں، فیملی ممبرس ہوں نہ ہوں، چاہے وہ ہمارے فرینڈس بھی نہ ہوں، بس صرف ہم ان کی کمپنی میں بیٹھیں اور وہ اگر اچھے لوگ نہیں ہیں تو اس سے بھی بچوں میں آوارگی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بچے جو ان کی کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ پھر ہے راتوں کو دیر تک گھروں سے باہر رہنے والے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ ہم گھر بناتے ہیں، گھر کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، گھر میں ایک ہم طور طریقے سے رہتے ہیں، اور جو یہ پابندیاں ہوتی ہیں کہ جی مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ہم بڑے بھی ہو جاتے ہیں، ایون کہ میرڈ بھی ہو جاتے ہیں، تو گھروں میں ہوتا ہے کہ نہیں زیادہ دیر تک گھروں سے باہر نہیں رہنا، کوئی بہت ضروری کام بھی ہے یا کسی کام سے بھی گئے ہیں تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 9-10 بجے تک گھروں کو واپس آ جائیں اور باہر گھومتے پھرتے نہ رہیں، بلا وجہ بغیر کسی کام کے جو ہے وہ نہ جائیں۔ تو یہ بظاہر تو ہمیں پابندیاں لگتی ہیں، لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری برائیوں سے اور بہت ساری جو ایسی چیزیں کہ جو ہمیں اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں یا ہمیں کسی بھی چیز میں شامل کر سکتی ہیں ان سے ہمیں بچا رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگلا جو مفروضہ ہے وہ ہے مذہبی عقائد و افعال سے دوری معاشرتی برائیوں کی جانب لے جاتی ہے، کہ اب مذہب جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی سب سے امپورٹنٹ اگر میں کہوں تو رہا ہے فرد کی زندگی میں۔ جتنی بھی ٹیچنگز ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے، چاہے آپ پی ایچ ڈی کر لیں، چاہے آپ ڈاکٹر بن جائیں، چاہے آپ جہاز اڑانا شروع کر دیں، اس کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی علم جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے، لیکن جو شخص اپنے مذہب سے لگاؤ رکھتا ہے، جو اپنے عقائد پر پوری طرح سے عمل کرتا ہے صحیح طرح کہ میں اس میں غلط قسم کی چیزوں کا جو لوگوں نے شامل کر لی ہیں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہی، میں اس مذہب کی بات کر رہی ہوں کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہمیں راستہ دکھانے کے لیے اپنے پیغمبر نبی بھیجے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بنا دیا۔ اب جب ہم یہ ایک کہ ہم مذہب میں داخل ہو گئے، ہم نے یہ مان لیا، پھر ہم نے جو مذہبی تعلیمات ہیں ان کو اپنا لیا، صحیح مذہبی تعلیمات جو ہماری ہیں، اور پھر ہم نے اس کے بارے میں جانا بھی، ہم نے ریسرچ بھی کی، تو یہ کوئی ان پڑھ بندہ تو نہیں کر سکے گا نا۔ اور اگر ہم صرف ان پڑھ لوگوں تک بھی یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے مذہب کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں